अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर अवान। नाज़रीन, धांधली कमीशन को कितने दिन रह गए ये आपको आज बताएंगे और इसमें क्या हो रहा है, क्या तैयारियां हैं, क्या होने जा रहा है, इस बारे में जानिएगा। कंटोनमेंट इलेक्शन कब राज करेगी खल्के खुदा। जनाब, एनएफसी बन गया, खरबों रुपए गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचे, ये भी एक अहम सवाल है। गुड गवर्नेंस की इंतहा, आईएसको में 19 ग्रेड की भर्तियां, टेस्ट कौन लेगा जनाब। वज़ीर आज़म की 23 दौरे, 35 करोड़ 96 लाख खर्चा और सिर्फ 596 लोग उनके साथ गए। जी हाँ जनाब। और किराएदार गैर हाजिर, 2 करोड़ 80 लाख रोजाना का किराया। कहाँ का है ये किराया, ये भी जानिएगा। बाबर साहब, आगाज करते हैं बात कर। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन की, क्योंकि थोड़े ही दिन रह गए। ये भी बताइए कितने दिन रह गए, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और क्या क्या सबूत जो है वो इसके लिए तैयार हो गए या कोई सबूत नहीं है। इससे पहले कि जुडिशल कमीशन की बात करें, आपकी इजाजत से, आपने एक अहम आज की ही खबर है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी जो अवार्ड देता है उसकी नॉमिनेशन सदर करते हैं, वो उन्होंने कर दी है। और रिवायती तौर पे इसकी सरबराही वजीर आजम को करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने समधी इसहाक डार साहब की ड्यूटी लगाई है। और आ सकते हैं ना, कौन सा पक्के गए हैं। वैसे तो कच्चा काम है, सारा ही कच्चा काम है, वो भी जानते हैं। इसके बावजूद लोग जाहिर करते हैं कि बड़ा पक्का काम है। जो असल इशू है वो ये है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता है उसके मुताबिक जो मरकज में से पैसे बनते हैं सारे सूबों को वो दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आपने दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि जो पसमानदा इलाके हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो पिछले दौर से, हमारे दौर से, जो पीपल्स पार्टी के दौर से अब जो हमारा दौर है नई हुकूमत का, इस दौर तक ये पैसे ज्यादा मिलते रहे, लेकिन उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे जाता हुआ नजर नहीं आया किसी जगह भी, किसी सूबे में भी, सवाए चंद बड़े शहरों के। बाकी जगह खर्च नहीं होता। नेशनल फाइनेंस कमीशन के जिला वाइज, जो जिला वार हर जिले के अंदर उसके फंड्स हैं वो भी मौजूद हैं कि जी हर जिले को मिलने चाहिए, वहां भी नहीं पहुंचते। उसका सबब मैं बता देता हूं, इसलिए कि वो मौका है। आजकल वो टीम लगी हुई है जो इस वक्त हमारा नया बजट बना रही है। बजट बनाने के लिए सारी दुनिया अपने लोगों से बात करती है, हम आईएमएफ से बात कर रहे हैं। बजट बनाने के लिए लोग असेंबली की तरफ भागते हैं, हम रोज दुबई की तरफ भागते हैं। बजट बनाने के लिए लोग रिसोर्स जनरेशन करते हैं, कौमी बचतें कितनी होंगी, अंदर से हम क्या पैसे पैदा करेंगे, खजाने को किस तरह से हम बढ़ाएंगे, वो सारे का सारा हम देखते हैं। वाशिंगटन की तरफ देखते हैं, न्यूयॉर्क की तरफ देखते हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से देखते हैं, और अपना कशकोल हम उतारते ही नहीं। लेकिन इस पहलू पे फिर बात करेंगे। आज ये मौका है कि मई का महीना, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई के महीने में फंड्स वापस चले जाएंगे। जो जिलों को दिए गए थे पैसे, वहां पे जो इखराजात हुए हैं, कौमी असेंबली की एक कमेटी के अंदर ये बताया गया कि अगले 20 साल तक वो प्रोजेक्ट जो शुरू किए गए वो मुकम्मल नहीं हो सकते। कल उस पर मैं थोड़ी तफसील से बात करूंगा, आज मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूं कि कल मैं बात करूंगा कि 20 साल तक प्रोजेक्ट हम सारे पैसे खर्च कर दें तब भी वो मुकम्मल नहीं हो सकते। और नए प्रोजेक्ट्स हम रोजाना अनाउंस करते हैं ताकि लोग खुश रहेंगे, पता नहीं कुछ हो रहा है। अब मौका ये है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसके पैसे जिलों को मिलने चाहिए ताकि हर जिले में मुसावी तरक्की हो सके। आप देखते हैं जहां जरा थोड़ा सख्त वजीर है या थोड़ा सा सख्त वजीर आला है, उसके हल्के में और तरह से काम होता है, बाकी हल्के वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसलिए इसमें से निकलने की हमें जरूरत है। एनएफसी बन गया, बहुत देर से बना, लेकिन ये पैसे जब पहुंचेंगे तो इनको जल्दी रिलीज किए जाएं ताकि सूबे उनको खर्च कर सकें और आवाम की हालत बेहतर की जा सके। अब आपका दूसरा जो सवाल, जुडिशल कमीशन, आपने जुडिशल कमीशन भी कहा, उसको धांधली कमीशन कहना ज्यादा बेहतर है। धांधली के ऊपर जो जुडिशल कमीशन, जुडिशल प्रोब करने वाला कमीशन है, उसमें अब तक जो सूरत हाल है वो दो उसके इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये है कि जुडिशल कमीशन ने नोटिस कर दिया है मुस्लिम लीग नून को, अच्छा सही, जो हुक्मरान जमात है। जो ज्यादा शिकायत थी पंजाब के हवाले से और पीटीआई की, वो तो थी मुस्लिम लीग नून के
خلاف. شروع میں ان کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جو ان کے زیادہ ہاکس ہیں بولنے والے, تیز بولنے والے ہیں, ان کو آگے رکھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو فریق ہی نہیں ہیں, ہم کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم نے تو الیکشن کرایا ہی نہیں ہے, الیکشن کرانے والا 35 پنکچر لگانے والا کوئی نظام اور کسی کا بنایا ہوا تھا, ہم تو تھے نہیں, وزیر اعلیٰ بھی کوئی اور تھا, پنجاب میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری بھی کوئی اور ہے. لیکن اب ان کو اس سارے عمل میں نوٹس ہونے کے بعد فریق بننا پڑ گیا. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. صاحب ایک اور چیز, فخر الدین جی ابراہیم کے حوالے سے بھی تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ان کو بھی بلایا جائے, لیکن رات کو جو ہوئی اس میں ان کے بارے میں نہیں, میں بات مکمل کر لوں. یہ اس بارے میں یہ رہ جائے گی درمیان میں. ایک یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو نوٹس ہوا ہے. دوسرا, کراچی کے ایک بڑے فریق کو جنہوں نے الیکشن جیتا ہے, کراچی میں پہلی دفعہ 246 میں MQM نے الیکشن جیتا اور الیکشن ہو گیا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور مقابلہ ہوا, یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. اور رواج ہوا کہ کوئی حلقے جن کو سمجھا جاتا تھا کہ یہاں مقابلہ نہیں ہوتا وہاں مقابلہ شروع ہو گیا. یہ ایک پہلی بار انتخابات یہ بہت اچھا ہو گیا, یہ کہا گیا. ان کو بھی نوٹس ہو گیا. اور ان کا جو ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہے, ان کا ایک فیکشن ہے جو اپنا ہی, اس کی کہا یہ جا رہا ہے, جو وکیلوں کے حلقے بتا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی اور جو فورینزک ایویڈنس بھی وہ بھی کافی ٹھیک ہے. کراچی کے الیکشن کے حوالے سے اب دو نئے فریق آ گئے. یہ پہلے نہیں تھا. یہ دونوں سمجھتے تھے, خاص طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب یہ سمجھتی تھی, مسلم لیگ نون یہ سمجھتی تھی, وفاق یہ سمجھتا تھا ہم اس سارے عمل سے باہر رہیں گے. اب وہ فریق ہو گئے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ میں نے کہی. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ سارے کے سارے الیکشن کی دھاندلی کا الزام آیا دو لوگوں پہ. ایک آپ نے نام لیا جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر تھے. جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے, میں بتا دیتا ہوں. وہ بڑے اہم مقدمات میں شہباز شریف صاحب کے بھی اور نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہے. اچھا, آپ کو پتا ہے جو آج کل تنقید ہو رہی ہے پھر ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دینے پہ, جو امریکہ میں ہمارے سفیر تھے حقانی, ان کے اوپر وہ جو میمو کی درخواست لے کے ہمارا کالا کوٹ پہن کے وزیر اعظم صاحب وکیل بن کے جو گئے تھے, ان کو بڑا VIP پروٹوکول افتخار چودھری کے زمانے میں باہر ملا تھا سپریم کورٹ کے اندر. جب گئے تو ابتدا انہوں نے خود کی تھی اور اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر ان کی طرف سے وکالت نامہ بھی موصوف کا یہ آیا تھا جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دو پہلو یہ ہو گئے. تیسرا یہ ہے کہ جس پہ الزام ہے کہ اس سے زمانے میں دھاندلی ہوئی, اس کے نیچے بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو اس دھاندلی کمیشن میں ہو گئی ہے, انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور الیکشن فلاں 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 کمیاں رہ گئیں. اور میں نے پہلے بتایا ہوا ہے اپنے اختلافی نوٹ اور دنیا کے دیکھنے والوں کو کہ جناب ہم تو صرف دو کاموں کے اوپر الیکشن ہمارا آئینی اور قانونی طور پہ کالعدم ہو سکتا ہے, انلیگل پریکٹسز اینڈ کرپٹ پریکٹسز. الیکشن کمیشن نے 50% جو الزام لگایا گیا کہ فیئر پروسیس نہیں ہوا وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے. ایک یہ صاحب ہیں جو باہر ہیں ابھی تک, جس نے الیکشن کرایا اس کو بلائیں نا جی. اور بلانا, یہ الیکشن کمیشن, یہ جو دھاندلی کمیشن ہے اس کی ثوابدید بھی ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے ساتھ جو دو ججز بیٹھے, یہ تینوں حضرات کی ثوابدید بھی ہے, وہ بلا سکتے ہیں. لیکن ثوابدیدی اختیار میرے خیال میں کم ہی استعمال ہوں گے. دوسرا آدمی, دوسرا وہ آدمی ہے جس کے بارے میں کل شاباش ہے میری طرف سے کہ الطاف حسین نے بات تو کی ہے کم از کم. اب میں اس کو مکمکا کہوں, میں اس کو مفاہمت کہوں, میں اس کو سودے بازی کہوں, میں اس کو نظریہ ضرورت کہوں یا نہ کہوں, لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں کہ آج وہ شخص جس کے بارے میں یہ الزام ساری سیاسی جماعتوں نے لگایا, صرف کسی ایک نے نہیں لگایا, سب نے لگایا. پیپلز پارٹی نے بھی لگایا, PTI نے بھی لگایا, کسی جگہ ANP نے بھی لگایا, کسی جگہ مولانا صاحب نے بھی لگایا, کسی جگہ اور لوگ جو ہارے ہوئے تھے اس وقت موجودہ بلوچستان کی حکومت کے خلاف انہوں نے بھی لگایا. اور انہوں نے سب نے کہا کہ یہ ROs کا, ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہے. آئین کے اختیار سے چھلانگ مار کے, قانون کو توڑ کے, ضابطوں کو پامال کر کے وہ شخص ROs کو ایڈریس کرتا رہا. آج کوئی بولنے والا کیوں نہیں ہے؟ بابر صاحب ایک اور سوال بھی ہے یہاں پر کہ دونوں شخصیات جن کا آپ نے نام لیا, انہیں کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن نے ابھی تک طلب کیا؟ یہی سوال تو ہم کہہ رہے ہیں. اب قوم اس سے آگے پوچھنا چاہتی ہے کہ ان کا نام نہ لینے کی کیا وجہ ہے. کوئی سرخ جھنڈی ہے کسی جگہ نظر آ گئی؟ لیکن میں نے ایک بات کی تھی ابھی کہ تحریک انصاف نے جب ان کا پہلے نام لیا تھا, جمعرات کو ہونے والی جو ان کی ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے ان کا نام نہیں لیا, ابراہیم صاحب کو نہیں طلب کیا. میں فوکس نہیں رکھوں گا,
پہ میں فوکس نہیں رکھوں گا. جہاں نواز شریف صاحب ہری پور میں کھڑے ہو کے جب جلسہ کر کے کہتے ہیں نا کہ داندلی تو 9.5 بھی ہوئی ہے, داندلی تو ان کے ساتھ ہوئی ہے, تو وہی افتخار چودھری کا نام لے لیں نا, کوئی اور بھی لے لیں. میں نے جس نے نام لیا میں نے ان کا کہہ دیا کہ انہوں نے نام لیا ہے. اب یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب لوگ شائع اوے کر رہے ہیں ان 2 شخصیات سے جن کے اوپر بنیادی طور پہ ذمہ داری تھی اس داندلی کی. اب چلے ہوگا ایک پہلو, ایک پہلو اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کمیشن کے پاس کوئی ثبوت ہیں؟ ثبوت تو ہیں, اخباری بیانات کچھ اور کہتے ہیں. ثبوت تو ہیں, صحیح. اخباری بیانات تو کبھی کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. کبھی کیسے اخباری بیانات ہوتے ہیں, کبھی کیسے ہوتے ہیں, اتنا ہی کہنا ہی میرا کافی ہے. صحیح ہے, اندر کی بات آپ بتائیں نا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ثبوت تو ہیں. اچھا. اینڈ دیر آر مور دین 50% proofs in this case. ثابت کرنے کے لیے 50% تک پہنچنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے, مور دین 50%. اچھا, وہ مختلف جگہ سے آئے ہوئے ثبوت ہیں. اچھا. اب میں یہ سماعت چونکہ ان کا حق ہے, جو فاضل کمیشن ہے, چیف جسٹس سمیت 2 ججز بیٹھے ہوئے, میں اس لیے پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا ان کی جورسڈکشن. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہوگا کیا. 3 طرح کے نہیں ہونا. میرے خیال میں اگر ان کے اوپر سماعت میں جو مدعی ہیں, جو دعوے دار ہیں, ان کی طرف سے ٹھیک سماعت ہو گئی تو ثبوت تو ہیں. اب دوسرا بہت بڑا امتحان بھی ہے, قوم کا بھی, ادارے کا بھی جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں, حکومت کا بھی جس کو وفاق کی حکومت کہتے ہیں, اور سیاسی جماعتوں کا بھی. اس لیے کہ اگر اس سے جھگڑا ختم نہ ہو سکا تو پھر جھگڑا بہت بڑھے گا, جھگڑا بہت بڑھے گا. لیکن جو بھی ہار کے نکلے گا مانتا کون ہے جی کبھی. لیکن پہلی دفعہ پی ٹی آئی کو اس بات میں شاباش دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کل ایم کیو ایم کی کامیابی کو انہوں نے مان لیا. جماعت اسلامی نے نہیں مانا, 3 فریق تھے, جماعت اسلامی نے کہا داندلی ہو گئی, بلکہ داندلا ہو گیا, لیکن ایم کیو ایم کی فتح کو انہوں نے مان لیا. بحث کی جا سکتی ہے کہ فتح کس طرح سے ہوئی, فتح کے بعد جو کچھ کیا گیا کیا وہ مہذب رویہ تھا, نہیں مہذب رویہ تھا. قانون کسی نے ہاتھ میں لیا, جی ہاں کسی نے قانون ہاتھ میں لیا. کچھ لوگ جعلی ووٹ ڈالتے ہیں, پکڑے گئے, ایک بڑا چینج بابر صاحب جس کی ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. رینجرز نے جس طرح سے تمام حالات کو وہاں پہ سنبھالا, اور پہلی بار بہت سی پارٹیز یہ کہنے پر مجبور ہو گئی جو نہیں کہتی تھی کہ پہلی بار لگتا ہے کراچی میں انتخابات ہوئے ہیں. اچھا بابر صاحب یہ بتا دیجئے کتنے دن رہ گئے جوڈیشل کمیشن کی, دھاندلی کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, اور کیا ہوگا, کیا واقع مطلب کیا ہوگا سے مطلب یہ کہ مطلب نتائج پہ ہم پہنچ جائیں گے. فیصلہ یہاں نہ کروانا شروع کریں, ہم فیصلہ نہیں کریں گے, فیصلہ وہی کریں گے. میں نے اشارے سارے قوم کے سامنے رکھ دیے اور بڑے کھول کے رکھے ہیں. 29 دن رہ گئے ٹوٹل, بہت تھوڑے دن. اس میں سے 29 دنوں میں سے تقریباً سپریم کورٹ کے اندر 7 سے 8 تک چھٹیاں بھی آ جانی ہیں. یعنی سبسٹینشلی یہ تقریباً آپ کے پاس 3 ہفتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے ہیں. اچھا, اب ان 3 ہفتوں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ سارے جو کچھ بھی کر رہے ہیں 2 دن میں مزید کر لیجئے. اب سماعت شروع ہو جانی ہے. جو سماعت ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے, جس میں انہوں نے خود ارریگولرٹیز کو تسلیم کیا ہے, اللیگلٹیز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تسلیم کیا ہے. اور دوسرا میرا تو یہ خیال ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو کھڑے ہو کے یہ بات کہنی چاہیے, کسی جو بھی مدعی فریق ہے اس کو یہ بات کہنی چاہیے کہ جناب کمیشن صاحب جب سارے پاکستان کی ساری الیکشن لڑنے والی جماعتیں کہہ رہی ہیں داندلی ہوئی ہے, تو قوم کو کیوں نہ موقع دیا جائے کہ ایک فریش مینڈیٹ ہو جائے. ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. چلے ٹھیک, یہ تو بات ہوگی ہماری جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, دھاندلی کمیشن جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں. بابر صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ہم جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہونے والے ہیں, اور بہت سی نظریں اور بہت سے سوالات ہیں اور بہت سے جوابات منتظر ہیں ان سوالات کے, اس کے بارے میں بات کیجیے. پہلا بات تو یہ ابتدائی طور پہ بہت اچھی بات ہے, کیا اگرچہ عدالت نے اور سیاسی جماعتیں نہیں کر سکیں, ان کی ناکامی ہے. الیکشن ہو گیا, جو کل انتخابات, اب گھنٹوں کی بات, گھنٹوں کی بات رہ گئی, الیکشن ہو گیا, اب پولنگ ہونی ہے. الیکشن آپ سمجھیے دی پروسیس از کمپلیٹڈ, اب ووٹ ڈلنے ہیں. ایک تو سب امیدواروں سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ وہ زور لگانے کے بجائے عوام کو زور لگانے دیں. آپ نے زور لگا دیا, جو کمپین تھی آپ کا حق تھا وہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ 43 کنٹونمنٹس کے اندر ورائٹی آئے گی لوگوں کی. مثلا جس طرح مری کی ایم کیو ایم کے ایک صاحب وہ وہاں سے بلا مقابلہ ہو گئے,
ابھی کراچی میں ایک صاحب جماعت اسلامی کے وہ بلا مقابلہ ہو گئے. اس لیے یہ مکسڈ کراؤڈ آئے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی کسی کو اکثریت واضح طور پہ نہیں ہوگی. اور پھر جس طرح سے آپ نے دیکھا نا 246 کے الیکشن میں کہ جو ابھی سراج الحق صاحب کو سینیٹر بنوایا پی ٹی آئی نے, ان کی حکومت میں وہ شریک ہیں کے پی کے میں, لیکن ان کے الیکشن میں انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ دے دیا. اسی طریقے سے جو ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے اس سارے قصے میں. اور میں کراچی کے حوالے سے بھی ایک بات برسبیل تذکرہ آ گیا پھر ذکر میں کہہ دیتا ہوں کہ کراچی کے الیکشن میں ہر طرح کی ایلیگیشن ٹریڈنگ ہوئی. ایک دوسرے کو کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا, مذاق اڑایا گیا اور سارا کچھ لائیو گیا ٹیلی ویژن پہ. ایک چیز غائب تھی, آپ کو پتا ہے کیا تھی؟ عوام. کسی نے منشور دیا عوام کے لیے. میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ کراچی کے مسائل پر بات نہیں کی, ایک دوسرے پہ الزامات, صرف ایک دوسرے پہ اسپیسیفک کر لیتے ہیں نا, اسپیسیفک کر لیتے ہیں. جس چیز کے لیے آپ کو اسپیسیفک یہ ہے کہ عوام غائب تھے. اب مجھے امید ہے کہ کل خیر سے جب یہ الیکشن ہو جائے گا تو اس الیکشن کے بعد جو حکومتیں بنیں گی اس میں تھوڑا سا اصول, یار اگر کوئی آپ کا کسی جگہ اتحادی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے رہیں نا, کوئی بات نہیں, اپوزیشن میں بیٹھنے کی بھی کوشش کریں. اور اپوزیشن کی میرے محلے میں بلکہ میری گلی میں اپوزیشن کا ایک ایسا اجلاس ہوا جس نے مجھے ہنسا ہنسا کے بے حال کر دیا, اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں. اپوزیشن کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے جو اجلاس ہوا اس میں کو چیئرمین اجلاس کا پتہ ہے کون تھا؟ کو چیئرمین کون؟ حکومت. سبحان اللہ. اسحاق ڈار. ٹھیک ہو گیا. سمدھی. ہاں سمدھی صاحب. بابا صاحب وہ کہتے ہیں نا جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہو, دوسرے نے کہا پوچھ بھی لو, کہوں کہ نہ کہوں. چلے ٹھیک. ناظرین بریک کا وقت ہو گیا. بات ہم نے کی ہے کنٹونمنٹ الیکشنز کے حوالے سے. کنٹونمنٹ بورڈ کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے کل, بہت سے سوالیہ نشانات ہیں, لیکن ضابطہ اخلاق بھی جاری کیا گیا ہے. یقیناً میڈیا کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے تلاش گمشدہ میں تلاش کرنا ہے آئیسکو کو. کہاں پر ہے آئیسکو؟ بھارت میں جانے والے طالب علم جو ہیں ان کے ساتھ, پاکستانی طالب علم, ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, یہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ابھی آپ سب یہ خبر بھی سنی, بنگلہ دیش جیت گیا, پاکستان ہار گیا. قوم جو ہے وہ کہہ رہے تھے چلے کوئی نہیں عزت رکھ لیں, یہ میچ تو جیت لیں. تیسرا قوم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا, جیسے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز کی پرواہ ہے. ہمیں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. یہ پنکچر لگی ہوئی ٹیم جتنا عرصہ آپ پنکچر لگا کے چلاتے رہیں گے, جب تک ٹھیک نہیں کریں گے آپ نے جیسے کہا تھا پنکچر ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور اتنے پیسوں میں بھی اگر کھیل درست نہیں ہو سکا تو پھر ان کو برونائی خرید دیتے ہیں یا دبئی کا سودا کر دیتے ہیں. ہماری ہاکی ٹیم ہم نے جیسے بات کی تھی نا کتنا سفر کر رہی ہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پرفارمنس پھر دکھا دے. کبڈی پہ پیسے لگائیں, پرو کبڈی شروع کریں. انڈیا میں کرکٹ سے زیادہ وہ دیکھی جا رہی ہے, اور وہ ہمارا کلچرل گیم بھی ہے. کوئی ملاکھڑا شروع کر دیں سندھ والا, میرے خیال سے اب ٹرینڈ چینج کر لیں, کرکٹ سے نکل آنا چاہیے. کے والا گتکا شروع کر دیں, کچھ اور بھی تو کریں, کچھ اور کریں, اور کسی اور فیلڈ میں بھی پلیز پیسے لگائیں. ہماری ٹیم میں چاہیے زان شاہ ہاکی جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ شوٹنگ کم کریں گے تو پھر کھیلنا شروع کریں گے نا. وہ جاتے ہیں, وہ پہلے میک اپ کراتے ہیں, پھر جا کے اشتہاروں میں آتے ہیں. وہ چھوڑ دیجئے, یہ دکھی داستان ہے اور دکھ ان تک ہی رہنے دیجیے. ہمارے پاس خوشیاں کافی ہیں, اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. چلے ٹھیک ہے, ہم ذرا تلاشی گمشدہ کی جانب آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ذرا آئیسکو کی. بہت سے ملازمین جو ہیں وہ پریشان ہیں. کہاں پر ہے یہ آئیسکو ہماری؟ آئیسکو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو کہتے ہیں. پاکستان میں جو سب سے زیادہ پیسے کمانے والی کمپنی ہے یہ وہ کمپنی ہے. اس کو کبھی بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی لوٹنے کا دوسرا جرگمال بنا لیا جاتا ہے. جو دوسرا طریقہ لوٹنے کا نکالا گیا, آج ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں, دستاویزی جو ہم دکھانے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہم آج تلاش گمشدہ میں ہم تلاش کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب یہ آپ کا بھی کنسرن ہے, آپ اگرچہ لندن کی سردی میں ہیں اور ہم یہاں لوڈ شیڈنگ میں ہیں, اس کے باوجود آپ کی گورنمنٹ ہمیشہ کہتی ہے ہم گڈ گورننس کی ہم نے انتہا کی. آئیے آپ کو ثبوت دکھاتے ہیں آپ کی گڈ گورننس کے. یہ ذرا لائیں جی ثبوت. پہلے یہ بھرتیاں ہو رہی ہیں, ایک منٹ رک جائیں, یہ بھرتیاں ہو رہی ہیں آئیسکو میں, اور کس گریڈ کی بھرتیاں ہو رہی ہیں یہ ذرا میں پہلے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ اس وقت اسکرین پہ آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نمبر 1 لکھا ہوا جو نظر آ رہا ہے, یہ مینیجر ٹیلی کام ہے, اور اسکیڈا اس کا گریڈ 19 ہے.
گریڈ 19. اس کے بعد دوسرا ہے جی مینیجر, یہ گریڈ 19 ہے. تیسرا اس کے بعد ہے ڈپٹی مینیجر, یہ گریڈ 18 ہے. اس کے بعد ڈپٹی مینیجر ہے ٹیلی کام کا, یہ 18 ہے. اس کے بعد ڈپٹی مینیجر ہے پبلک ریلیشنز کا, یہ بھی گریڈ 18 ہے. اور اس کے بعد ایک اور گریڈ 18. اس کے بعد آپ آ جائیں اسسٹنٹ مینیجر لیگل, یہ 17, اور پھر جونیئر انجینئر 17, اور اس کے بعد اے ایم 17, پھر گریڈ 17, پھر گریڈ 17, پھر گریڈ 17. یہ آپ سارے ذرا دیکھ لیجئے گا. اچھا, آپ کا پاکستان کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے, ایک منٹ روک دیں جی, یہ نہ دکھائیں, ذرا مجھے بات کرنے دیں. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ گریڈ 17, 18, گریڈ 17 سے اوپر 19, 20 یہ سب بھرتیاں, پہلے تو یہ ہے کہ یہ کیڈر وائز ترقیاں ہوتی ہیں, لیکن اگر بھرتیاں کرنی ہوں گی تو اس کے لیے ایک سرکاری کمیشن بنا ہوا ہے جو ان کو بھرتیوں کو کرے گا. اچھا. وہ ٹیسٹ کرے گا, وہ انٹرویو کرے گا. یہ گزٹڈ آفیسرز ہیں, انہوں نے ریاست پاکستان چلانی ہے. اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک اشتہار دیا آئیسکو نے, اور اس میں کہا کہ جس کے پاس 3 سال کا تجربہ ہے کمپنی, وہ آ جائے. اور پہلے ظاہر ہے کمپنی ایسی بنوائی جاتی ہے, وہ کمپنی اس کو پھر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اس کو پھر ہائر کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی کمپنی جس کے پاس 3 سال کا تجربہ ہے. پہلی بات یہ, جس کمپنی کے ابھی ہم کاغذات آپ کو دکھانے لگے, تجربہ کیا ہے. گریڈ 17, 18 کو تو آپ چھوڑ دیجئے نا, ان کا تجربہ کیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس 3 سال کا تجربہ ہی نہیں ہے اس کمپنی کے پاس. یس, ان کی اپنی ویب سائٹ بتاتی ہے. اچھا. اب آ جائیے ذرا آگے چلیے جی, اب ذرا دکھا دیجئے. جو نجی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے, ایک عام کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ آپ گریڈ 17, 18, 19, 20, یہ گڈ گورننس والوں, آپ سے قوم پوچھتی ہے یہ کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے پاکستان کے وسائل کے ساتھ آپ کھیلیں اور پاکستان کی قانون کے ساتھ آپ کھیلیں اور پاکستان کی سروس کے ساتھ آپ کھیلیں اور آئیسکو کے ملازمین کے ساتھ آپ کھیلیں. بالکل صحیح. آپ ذرا آ جائیے جی واپس. اب آئیے واپس, کمپنی کا جو پورٹ فولیو ہے اور کمپنی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے, یہ ان کی اپنی ویب سائٹ بتاتی ہے. ذرا دکھائیں جی کمپنی کیا ہے جو بھرتیاں کر رہی ہے. 1 منٹ رک جائیے ذرا. اب آپ پلیز مجھے یوں نہ سمجھیے کہ میں آپ کا مذاق بنانے لگا ہوں. میرے پیارے عوام, یہ آپ کے خرچے پہ جو بھرتیاں کرنے کے لیے جس کمپنی کو ہائر کیا گیا ہے, اس کے بارے میں ریٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے, اس میں سے ہم نے پیپرز لیے ہیں. دبئی کے لیے درج ذیل ہنر مندوں کی فوری ضرورت ہے. ان کے جو تجربہ ہے وہ کیا ہے, یہ ہے سیکورٹی گارڈ یہ بھرتی کرتے ہیں. یہ 17, 18, 19 گریڈ کے افسر اب بھرتی کریں گے. نہیں, یہ ہاؤس کیپر بھی بھرتی کرتے ہیں. اچھا, اور یہ اب 17, 18 اور 19 نہیں, یہ الیکٹریشین بھی بھرتی کرتے ہیں, الیکٹریشین بھی بھرتی کرتے ہیں. میڈم یہ اے سی ٹیکنیشین بھی بھرتی کرتے ہیں اور پلمبر بھی بھرتی کرتے ہیں. اب آپ غور فرما لیں, اگر اس کی تردید کرنا چاہے وزارت بجلی نہ پانی, واپس آ جائیں, وزارت بجلی نہ پانی اگر اس کی تردید کرنا چاہے کہ اس کمپنی کو ٹھیکہ نہیں ملا, اگر وزارت یہ تردید کرنا چاہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, اگر وزارت یہ تردید کرنا چاہے کہ انہوں نے سروسز میں ملازم رکھنے کے لیے گریڈ 19, گریڈ 18, گریڈ 17 پرائیویٹ کمپنی ہائر نہیں کی, تو اس کو پوری اجازت قانون بھی دیتا ہے اور ہماری طرف سے بھی ان کو دعوت ہے صحیح کہ وہ اس کی تردید کریں. تردید نہیں کر سکتے اس لیے کہ پاکستان کے وسائل کو لوٹ کا مال سمجھ کے اڑایا جا رہا ہے. بابر صاحب, کتنی بڑی بے ضابطگی ہے کہ ایک طرف آپ ایسی کمپنی, کیونکہ آپ کے پاس اپنا سرکاری کمیشن موجود ہے, اور دوسری جانب بھرتی کرنے والے کون ہیں یہ آپ دیکھیے. اور کروا کون رہا ہے, کس ملازمین نے جب احتجاج کیا, آئیسکو کے لوگ جب بولے جن کو ترقیاں مل جانی چاہیے اور اوپر جانا چاہیے, جب انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ظلم ہونے لگا, تو پتہ کیا کہا, کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ہمیں اس طرح سے بھرتی کرنے کی اجازت دی ہے. کیا کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ, اور کتنا ڈی موٹیویٹنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو 17, 18, 19 گریڈ تک پہنچتے, کتنی محنت کے بعد پہنچتے. ان کو نیکوکارے نہیں اچھے لگتے.
چلے جی، تلاش گمشدہ میں ہم اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت جو ہے یہ بھرتیاں ہو رہی ہیں. یہ آئس کو کس قانون کے تحت یہ اس طرح کے اشتہارات جاری کرتا ہے اور کس قانون کے تحت 17, 18 اور 19 گریڈ کے افسران ہیں ان کو یوں بھرتی کیا جائے گا جس طرح سے آپ دیکھ رہے کہ سیکورٹی گارڈز وغیرہ کو بھرتی کیا جاتا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ابھی اور بھی بہت سے اہم معاملات ہیں جن پہ بات کرنی ہے. ہم نے ذرا جاننا ہے کہ وہ شاہی خرچ, وہ دورے, وہ خرچے اور وہ اتنے سارے لوگ جو ساتھ جاتے ہیں عوام کے پیسوں پر, یہ سب کیا ہو رہا ہے ہماری عوام کے ساتھ. ایک بریک کے بعد جانیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ذرا بات کر لیتے ہیں عوام کے ایک اور دکھ کی. بابر صاحب, وہ پیسہ جو عوام بڑی محنت سے کماتی ہے, ٹیکس کے نام پر ان سے لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد خرچ کہاں ہوتا ہے؟ شاہی دوروں پر. ذرا بتائیے گا وزیر اعظم صاحب کے دورے کیے ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں, میں اس پہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں 23 دورے جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے کیے اور 35 کروڑ 95 لاکھ روپے اس پہ خرچہ ہوا ہے اور 596 لوگ جو ان کا بریک اپ ہے اس میں 79 یعنی ایک کم 80 لوگ تو صرف سرکاری میڈیا کے تھے. پھر کوئی 250 کے قریب لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے قومی اسمبلی کو یہ رپورٹ دے کے بتایا ہے کہ یہ وفد کے ارکان تھے. کون تھے, کیا تھے, ضرورت تھی, نہیں تھی, دوست تھے, ہر فن مولا تھے, جو بھی تھے. آپ نے ٹھیک کہہ دیا. ایک پہلو, لیکن ایک اور پہلو جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ دورے جو تازہ ہوئے ہیں یہ تو شامل ہی نہیں ہوئے نا جی, یہ تو پرانے کوئی مہینہ پہلے سوال کیا بھی خرچہ ہے. جی ہاں, ابھی اور خرچہ ہونا ہے اور دوروں کا زیادہ موسم آ رہا ہے, گرمیاں آ رہی ہیں. حکمران یہاں رہنا پسند کریں گے, لوڈ شیڈنگ میں نہیں رہیں گے. لوڈ شیڈنگ ان کے یہاں نہ ہوتا بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی تصویریں دیکھنی پڑتی ہیں. اچھا, میں جو دوسرا ہے قصہ وہ میں ضرور چھیڑنا چاہوں گا کہ بھارت کس طرح سے پاکستانی طالب علموں کے ساتھ غیر انسانی سلوک, یہ میں مقبوضہ کشمیر کے طالب علموں کی بات نہیں کر رہا, پاکستانی طالب علموں. 2 لوگ پکڑے گئے پنڈی میں. اچھا, انہوں نے انٹروگیشن میں جو بتایا ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بڑی جگر پاش کرنے والی ہیں. پہلا یہ کہ پہلی دفعہ یہاں سے طالب علم بنا کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر ان کے داخلے کروا کے انڈیا میں جو پاکستانی سٹوڈنٹس گئے, کسی کے گردے چوری ہو گئے, او مائی گاڈ, کسی کا انہوں نے جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے ٹکڑا کاٹ لیا اور کسی کے دوسرے وائٹل آرگنز ان کو کاٹ کے. ظاہر ہے انڈیا کے اندر جو پاکستانی جاتا ہے انڈر سرویلنس ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ فری ملک نہیں ہے جو پاکستان ساری دنیا کے غیر ملکیوں کے لیے آزاد ملک ہے, تھوڑا زیادہ ہی. وہاں پہ بہت پابندیاں ہیں, تھانوں میں حاضری ہوتی ہے. اس کے باوجود جو کچھ ہوا میں مان ہی نہیں سکتا کسی قیمت کے کہ ہندوستان کی حکومت اور اس کے ادارے یا وہ آنکھیں بند کیے ہوتے یا وہ ان کے ساتھ تھے ملزموں کے. جو بچے جانا چاہ رہے ہیں اور جو لوگ شوق سے انڈیا جانا چاہ رہے ہیں ذرا جائیں, لیکن احتیاط کے ساتھ جائیں. وہاں پہ ایسے مافیاز ہیں جو اٹھا کے اسپتالوں میں لے کے گئے اور ان لڑکوں کے ان کی ول کے بغیر وائٹل آرگنز میں نے صرف لفظ استعمال کیا. ول کیا ہوتی ہے دوسرے ملک میں آپ کو پوچھتا کون ہے؟ دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پہ جا کے اترے پھر پتہ لگتا ہے پاکستان کیا ہے اور پاکستان کی سرزمین کیا ہے. اور بڑی خطرناک خبر ہے یہ تو. اچھا بابر صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے مختصر اور ہم اپنے اختتام کی جانب جا رہے, تو ذرا بات ہو جائے ہمارے عوام کی, ان کی آواز پہنچا دیں. ہم عوام کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے پہلے شروع کرتے ہیں شمس نیازی صاحب ہیں میاں والی سے. یہ کہتے ہیں ریز آور وائس ان یور پروگرام. اختلافی نوٹ, گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول سورا گلن کھیل میاں والی, 2 ٹیچرز نو ادر اسٹاف اینڈ گارڈز. یہ ذرا توجہ دیجیے جی, آگے بڑھو پنجاب اور آگے بڑھو میاں والی کی طرف. وہاں اسکولوں کا کیا حال ہے ذرا دیکھ لیجیے گا. ڈاکٹر ملک ایم ایس خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے سر یو کین سی ان دی پکچر دی فارسٹ از بینگ ایلیمینیٹڈ, پلیز ہائی لائٹ دی ایشو آف ڈیفارسٹیشن ان میدان دیر. اس علاقے کے بارے میں عمران خان صاحب آپ سے ہم کہتے ہیں اور جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے آپ فارسٹ کے تحفظ کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. یہ ڈیفارسٹیشن ذرا دیکھ لیجئے کس طرح سے ہو رہی ہے اور دیر میں ہو رہی ہے. میدان کا علاقہ ہے, اس کو میدان چٹیل بنایا جا رہا ہے وہاں پہ جو جنگلات ہیں. سبت حسن صاحب نے لکھا ہے اور لوگوں کو بھی, ہمیں کہا کہ چلڈرن انجر
when roof of a school fell in DG Khan, میٹرو نہیں چاہیے بھائی. یہ اسکول گر گیا ڈیرہ غازی خان میں اور بچے کس طرح سے زخمی ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میٹرو والا سریا یہاں لگائیں, چھت کے اندر جو سریا اور بلکہ اینگل آئرن جو پڑے ہوئے ہیں وہ ذرا دیکھ لیجیے. یہ اسکولوں کا حال ہے. پھر آگے بڑھو پنجاب. ندیم جان, دیر از انکریزنگ کرائم ریٹ آف دی کار تھیفٹ اسٹولن ایٹ لاہور اسپیشلی سبززار اینڈ گلشن راوی بٹ نو ایکشن از ٹیکن. وہ کہتے ہیں کار چوری کا گڑھ بن گیا سبززار اور گلشن راوی اور ایکشن نہیں لیا جا رہا. ذرا دیکھ لیجئے گا آئی جی صاحب, کاریں کہاں جا رہی ہیں؟ کسی تھانے کے پچھلی طرف تو نہیں جا رہی. انجینئر جاوید شیخ صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں سر ہوپ یو آر فائن, آئی ایم این انجینئر اینڈ مائی پے از 12,000. باقی پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا. آپ یقین کیجئے انجینئر کی قدر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے انجینئرز کو ٹریٹ کرنے کا. وہ کہتے ہیں میں شرمندہ ہو رہا ہوں. نہیں بھائی انجینئر, آپ سے قوم شرمندہ ہے, حکومت کا ہم نہیں کہہ سکتے, اداروں کا بھی نہیں کہہ سکتے, انجینئرنگ کاؤنسل کا بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. اور پھر ایک صاحب ہیں جی شکیل بیگ صاحب, یہ کہتے ہیں کہ سر کہوٹا پنڈی روڈ اس صدی میں بن جائے گی. جی شکیل احمد بیگ صاحب ضرور بن جائے گی. جس دن وہاں پہ جو وفاقی وزیر ہے اس علاقے کا اور ایک اور عہدیدار ہے ان کے رشتہ دار ٹھیکے نہیں لیں گی, سڑک بن جائے گی. چلے ناظرین, آپ کی آواز جو ہے ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں پہنچے ضرور اور اس کا کوئی حل بھی ضرور سامنے آئے. بابر صاحب, لوگوں نے اپنے مسائل بتائے, آپ نے ان کی آواز اٹھائی, اب ذرا اپنی آواز جو ہے وہ عوام تک ضرور پہنچا دیجیے. اگر خلاف ہے ہونے دو, اگر خلاف ہے ہونے دو, جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. کیوں؟ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ارے ہماری طرح سے ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہماری طرح سے ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. اور جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں, کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. پاکستانیوں, کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. کل پھر ملیں گے.